वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कामयाबी सिर्फ बड़े ओहदों या फिर शोहरत का नाम नहीं, बल्कि वो खिदमत भी है जो दूसरों की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लेकर आए। पाकिस्तान के नौजवान आज मुख्तलिफ शोबों में दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं और उन्हीं में एक नाम है जोशुआ दिलावर का, जिन्होंने माजूर अफराद के हुकूक, उनकी तालीम, रोज़गार और समाजी शमूलियत के लिए अपनी खिदमात के जरिए आलमी सतह पर पाकिस्तान का एक नया एजाज़ दिलाया। और बरतानिया में उन्हें क्वीन एलिजाबेथ डोम का कॉमन वेल्थ ट्रस्ट सो यंग लीडर्स अवार्ड से नवाजा गया है, जो उनकी मेहनत, अज़्म और खिदमत इंसानियत के जज्बे का एतराफ़ है। और आज हम जानेंगे कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, कितने चैलेंजेस थे इसमें, और पाकिस्तान में खुसूसी अफराद के लिए मज़ीद वो क्या करने जा रहे हैं, या फिर क्या कुछ सोच रहे हैं, या फिर क्या कुछ ज़रूरत है, इन्हीं तमाम तर अहम मौज़ूआत पर। जोशुआ दिलावर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप एक डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर हैं और इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट्स हैं आपकी इस उम्र में। सो ये जज्बा कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ पे आपको लगा कि आपको अब जो स्पेशल पर्सन्स हैं उनके हवाले से काम करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और बिल्कुल मैंने जो है बहुत अर्ली एज में इस काम को, सोशल वर्क को जो है वो स्टार्ट किया था। और आई रियलाइज कि कम्युनिटी में जो है ना वो यंग लीडर्स की, रिस्पॉन्सिबल लीडर्स की बहुत ज़्यादा जो है ना वो कमी है। और ये हम अपने मुल्क में कोई भी, बल्कि अपने मुल्क में तब तक तब्दीली जो है वो नहीं लेके आ सकता जब तक उस मुल्क के नौजवान जो है वो बढ़ चढ़ के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो जो नाम ना निभाए। तो यही फीलिंग के साथ, जो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो मैंने सोशल सेक्टर में काफ़ी साल पहले, मोर देन 10 इयर्स, उसके मैंने ये काम का आगाज़ किया था। और जो आपका सवाल है कि खुसूसन अफ़राद तहाँ मज़दूरी के साथ मैंने क्यों काम स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा काम जो है खुसूसन 2015 से जो है वो तौलीदी सेहत के ऊपर है, नौजवान के ऊपर है, और उसके बाद उसके साथ-साथ जो है वो जेंडर इक्वालिटी के ऊपर है। तो 2021 के बाद जो है, 22 के बाद वी रियलाइज्ड कि अभी भी ऐसी कम्युनिटी जो है वो नेग्लेक्टेड है, खुसूसन नौजवान जिनकी रसाई जो है वो हेल्थ के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर और मुख्तलिफ ऐसे जो कंपोनेंट्स हैं, उनके पास कोई मटेरियल नहीं है, उनकी एक्सेस नहीं है। तो वी स्टार्टेड वर्किंग विद अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, खुसूसन नौजवानों के साथ। और वो काम करते-करते हमने जो है उनको ट्रेनिंग्स करवाई, उनके साथ सेशंस करवाए, स्टोरी टेलिंग सेशंस करवाए। और इसी जज्बे को जारी रखते हुए जो है हमने एक पाकिस्तान का पहला साइन लैंग्वेज पॉडकास्ट जो है वो लॉन्च किया, और दुनिया का दूसरा साइन लैंग्वेज पॉडकास्ट किया। इट्स एंटायरली इन साइन लैंग्वेज और जेंडर इक्वालिटी के ऊपर और हेल्थ के ऊपर, कंपोनेंट्स के ऊपर। सही। अच्छा जोशुआ, मुझे ये बताएं कि अभी ये जो जिस अवार्ड का मैंने जिक्र किया, इस तरह से अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आपके जब आपको ये अवार्ड मिला तो आपके क्या तासुरात थे? देखें, पहले तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज, जब इस तरह की चीज़ें अनाउंस होती हैं, तो वी डू अप्लाई, और कुछ इदारे हमें नॉमिनेट करते हैं, वोट करते हैं। तो डेफिनेटली हमारा ये जो है एक अचीवमेंट रिकग्नाइजेशन, ये तो एक स्टेप है, लेकिन इससे पीछे जो जुड़ी हुई हमारी मेहनत है, और बहुत सारे और भी लोगों की जिनको अवार्ड मिला है, यकीनन हम बहुत सारी काबिशें कर रहे हैं, तो ये बहुत अचीवमेंट होती है। और ये जब अवार्ड अनाउंस हुआ तो आई ऑल्सो अप्लाइड, और जब ये ईमेल आई कि यू हैव बीन सिलेक्टेड, तो वो खुशी का जो है वो आलम कुछ और था। और मेरे नज़दीक ये अवार्ड जो है वो मेरा नहीं है, ये उन लोगों के है, ये उन साथियों का है जिनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, और ये उन्हीं की बदौलत है, क्योंकि ये रिकग्नाइजेशन ग्लोबल होने की मतलब यही है कि हम जो है वो सही ट्रैक पे काम कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा बड़ा जो है वो खुशकिस्मती का जो है वो मौका है कि हम अपने मुल्क का जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि एक ग्लोबल लेवल पे। और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कॉमनवेल्थ क्वीन एलिजाबेथ ट्रस्ट का, जिसपे जो है हम सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा जोशुआ, आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर यू। एक तो मुझे ये बताइएगा कि जब आप स्पेशल पर्सन्स के लिए स्पेशली काम करते हैं, और सेटिस्फेक्शन तो एक अलग लेवल की होती है जब आप देखते हैं कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं, और उसके बाद उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है, वो आपके लिए होती है। सेकेंडली मुझे बताइएगा कि आज भी पाकिस्तान की अगर बात की तो पाकिस्तान में स्पेशल पर्सन्स को कितना ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है, और वो कितने चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आज के इस दौर में? देखिए, ग्लोबली भी जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज की मिकदार जो है वो 1 बिलियन से बहुत ज्यादा है। और अनफॉर्चुनेटली 80% जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं वो ग्लोबल साउथ में है, और पाकिस्तान में भी उसकी मिकदार जो है बहुत ज्यादा है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ममालिकों की तरह हम भी जो हैं, बहुत सारे इदारे, बहुत सारे हम काम करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ, लेकिन कई बार हम लिमिटेड हो जाते हैं सिर्फ व्हील चेयर यूजर्स के साथ। तो इसी चीज को जो है वो चेंज करने के लिए, और बाकी जो निगलेक्टेड लोग हैं,
انڈرسروڈ لوگ ہیں, ہم نے ان کو بھی انگیج کیا, لائک ڈیف کمیونٹی, اس کے ساتھ ساتھ ویژولی امپیئرڈ لوگ. تو ڈیف کمیونٹی کے ساتھ جب ہم کام کر رہے تھے تو ہم نے ان کے ساتھ ٹریننگس کروائیں, اسٹوری ٹیلنگ سیشنز کروائے. تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا ان کی فیلنگس یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا. تو وہ بہت خوش تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ ملٹیپل کام کیے, اور جب ہم پوڈ کاسٹ بھی کر رہے تھے تب بھی ان کی فیلنگ یہ تھی کہ بہت بہت نیو کام ہے, اور وہ سب کے لیے نیا کام تھا, اسٹوڈیو سے لے کر ہمارے لیے, ڈیف یوتھ کے لیے. تو بہت جو ہے اچھی فیلنگس تھی ان کے لیے کہ ہمارے لیے کوئی اور سوچ رہا ہے, کیونکہ وہ المیہ ایک یہ ہے کہ ڈسیبلٹی کے اوپر, ڈسیبلٹی جسٹس کے اوپر, انکلوژن کے اوپر صرف وہ کام کرے جو خود بھی ڈسیبل ہے یا اس کے وہ بھی ڈسیبلٹی کو کیری کر رہا ہے. تو یہ بہت ویئرڈ سا ڈائلیما ہے, اور اس کو توڑتے ہوئے ہم سب, کیونکہ یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم انکلوژن کے اوپر کام کریں اور سب کو انکلوڈ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ دا ادارہ آئی ایم ورکنگ ان, اٹس ادارہ تعلیم و آگہی, تو اس میں بھی ہم نے اسپیشل انٹرسٹ گروپ بنائے ویمن ود ڈسیبلٹیز کے آواز 2 پروجیکٹ کے اندر, ہمارے فوکس ڈسٹرکٹس کے اندر. تو تب بھی جب ہم نے خواتین کو اکٹھا کیا پہلی میٹنگ میں 2 سال پہلے, تو ان کی بھی یہی بات چیت تھی کہ ہم نے آپس میں بھی بیٹھ کے کبھی اپنے مسائل کو ڈسکس نہیں کیا, حل ڈھونڈنا تو ایک بات کی بات ہے. تو اس طرح کے موقع جو ہیں وہ فراہم کرنا بہت زیادہ ضروری ہیں. اور آواز 2 میں بھی ہم نے جو ہے سماجی ہم آہنگی کو پروموٹ کیا, پرسن ود ڈسیبلٹیز کو نہ صرف کمیونٹی میں بلکہ ان کی آوازوں کو ہم گورنمنٹ تک لے کے گئے, گورنمنٹ کے ساتھ ان کے بات چیت کریں, ان لیکن کے جوشوا اب اس گراؤنڈ میں ایک یہ ریالٹیز بات بھی ہے, مجھے بتائیے گا, ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ہم اپنے بات کریں سوسائٹی کی, تو وہ اس طرح سے ڈسیبل لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتے, پسند ان سینس کہ مطلب ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے اپنی فیلڈ میں. تو آپ کے ان سارے پروجیکٹس کے بعد آپ نے کیا چیز یہ نوٹس کی کہ کتنی اس میں کمی آئی ہے, کتنی اویئرنیس اب پھیل رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک بہت میں یہ کہوں گا کہ ہم نے جو ہے وہ کل ملا کے بہت کم مقدار کو ابھی بھی ٹارگٹ کیا ہے اور ریچ آؤٹ کیا ہے, کیونکہ یہ بہت بڑی پرسنٹیج میں پاکستان میں بھی ہے, اور یہ کوئی ایک ٹائم کے اچیومنٹ والا کام نہیں ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ایک دن کام کر لیا یا 5 مہینے کام کر لیا یا 1 سال کام کر لیا. یہ کنٹینیوس ایفرٹ ہے, اور انکلوژن اور شمولیت کے اوپر کام کرنے اور اس کو اچیو کرنے کے لیے آئی مسٹ سے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انکلوژن اور جینڈر ایکویلٹی, ہیومن رائٹ, یہ کوئی ایک منزل نہیں ہے جہاں تک جائیں اور آپ نے اچیو کر لیا. یہ ایک جرنی ہے اور ہمیں ساتھ چلتے رہنا چاہیے, اور اسی طریقے سے یہ ایک آواز ہے جو ساتھ ساتھ اٹھانی چاہیے, اور نہ صرف سول سوسائٹی کو بلکہ ہر سیکٹر میں جو ہے وہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کو انکلوڈ کرنا چاہیے, اور ان کے جو ہے ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے اپرچونیٹیز کو کریٹ کرنا چاہیے. تو ہمارے بہت سارے اور بھی ساتھی ہیں, بہت سارے اور بھی ادارے ہیں جو اس چیز کے اوپر کاوشیں کرتے جا رہے ہیں, کارپوریٹ سیکٹر میں بھی, سول سوسائٹی میں بھی. تو میں ان کو بھی جو ہے نا وہ اپریشیٹ کروں گا. میری ایک بہت اچھی دوست ہیں عظیمہ, ان کی آرگنائزیشن ہے کنیکٹ ہے, وہ بھی ڈیف کمیونٹی کے ساتھ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. انکلوژن, انہوں نے بہت زیادہ انکلوژن فوکسڈ ایونٹس کروائے. تو اسی لیے ہم سب کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ان کی انکلوژن کے لیے, ان کی سینسٹائزیشن کے لیے, اور تاکہ ان کو معاشرے میں جو ہے ان کو ریئلائز ہو کہ ہم جو ہے ایگزسٹ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا. میں ایک ایکٹیویٹی کروا رہا تھا, ایک سیشن کروا رہا تھا ڈیف کمیونٹی کے ساتھ. انہوں نے بتایا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ الیکشنز میں ووٹ کس طرح کاسٹ کرتے ہیں. یہ پلیٹ فارم کا میں بھرپور استعمال کروں گا. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں الیکشنز ہوتے کیا ہیں, الیکشنز کے فائدے کیا ہیں, الیکشنز میں ووٹ کیسے کاسٹ کرتے ہیں, ہمارے ووٹ کی رسپانسبلٹیز کیا ہے, ہمارا جو ہے کیا کردار ہے گورنمنٹ میں. تو یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جس میں آئی ریئلائزڈ کہ دیکھیں ہمارے پاس ابھی بھی کانٹینٹ نہیں ہے معاشرے میں, چاہے ان کی صحت ہے, ایجوکیشن پہ یونیورسٹیز اسکولز وغیرہ ہیں, لیکن صرف ایجوکیشن امپورٹنٹ نہیں ہے, ان کو اپنی صحت کے بارے میں بھی جاننے کی اتنی ہی ضرورت ہے, ان کو جو ہے الیکشنز میں پارٹیسپیشن کی اتنی ہی ضرورت ہے. تو ابھی بھی کانٹینٹ جو ہے وہ مٹیریل جو ہے وہ بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو معاشرہ ہے اس کے اوپر بھی آپ نے کوئی ریسرچ کی ہے کہ کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے اسپیشل پرسنس کو, ان کو اس سوسائٹی کا حصہ کیوں نہیں سمجھتا ہے, ان کو اپنے سے دور کیوں دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے؟ حالانکہ ہم نے دیکھا ہے وہ کافی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں. بالکل. اچھا بالکل ایسی بات ہے, بہت اچھا کچھ سوال ہے. مجھے لگتا ہے جو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی.
ٹھیک ہے, اگر ہم کوشش کریں گے, اگر ہم ساتھ بیٹھیں گے, بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے, تو یقیناً ہم جو ہے اس پہ کام شام کر سکتے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. اور ایکسیپٹ کرنے والے بائی دا وے ہم کون ہوتے ہیں, ٹو بی آنےسٹ, یس. ہم تو ہاں ساتھ سیم چہری ہیں, جیسے وہ ہیں, جیسے ہم ہیں, جیسے ہم ہیں ویسے وہ ہیں. بالکل تو ایکسیپٹ کرنے والے وہ برتری والا جو ہے نا, وہ تو ایلیمنٹ پہلی بات ہے ہونا ہی نہیں چاہیے, ایک چیز. دوسری چیز کہ دیکھیں وہ کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ چاہ بھی نہیں رہے. آپ کو میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں, ہم نے ایک اور ایونٹ کروایا تھا, جیسے ہم اوپن مائک کرواتے ہیں, آرٹسٹک ایونٹ, آپ کو اوپن مائک کا آئیڈیا ہوگا. تو جی ہم جی. نے اوپن سٹیج کروایا ڈیف کمیونٹی کے ساتھ, کیونکہ مائک از آلسو کنیکٹڈ ود ووکل تھنگ, رائٹ. تو ہم نے اوپن سٹیج جب کروایا, ہم نے ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ وہ اپنے جو ہے وہ آرٹسٹک سکلز کو, اپنے کریٹو سکلز کو جو ہے وہ شو کیس کریں. تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ دیور ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز ان سائن لینگویجز, جس میں کچھ ڈیف لوگوں نے اپنے ولاگس کو شو کیا, اپنی ویڈیوز کو اسکرین کیا, اپنے پینٹنگز کو اسکرین کیا. اور ایک ڈیف فیمیل تھی جو کہ کمیڈین تھی, انہوں نے سائن لینگویج میں ساری اپنی جو ہے وہ کامیڈی ایکٹ کیا. سو بہت اچھی ایکٹیویٹی تھی. تو اسی طریقے سے جب ہم گھل مل جائیں گے, وہ چاہے بین مذہب ہمانگی ہو, سارے لوگوں کی آپس میں ہمانگی ہو, شمولیت کو انشور کیا جائے, تو وہ تب ہی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک رنگین اور ایک اچھا اور ایک سسٹینیبل جو ہے جسٹ معاشرہ بنے گا, اور جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے گلوبلی حالات چل رہے ہیں, ہمیں ایک ساتھ چلنا چاہیے. اچھا دلاور، آپ مجھے بتائیں کہ میں دیکھ رہی تھی پرائم منسٹر یوتھ کونسل کے رکن کے طور پر بھی آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ کا یہ ایکسپیرینس کیسا چل رہا ہے؟ بالکل, مجھے پریولیج حاصل ہوا کہ میں پرائم منسٹر نیشنل یوتھ کونسل کا ممبر بنوں, اور فارچونیٹلی 33 میں سیکنڈ بیچ میں تھا, 33 لوگ تھے اس بیچ میں, اور 33 میں سے جو میں اکیلا جو ہے وہ نان مسلم تھا. ویسے میں یہ ٹرمینالوجی جو ہے وہ اکثر کوشچن کرتا ہوں, لیکن ہے تو اس میں جو ہے آئی ہیڈ دا پریولیج ٹو میٹ دا پرائم منسٹر آف پاکستان, پریزیڈنٹ آف پاکستان, مینی منسٹرز آف پاکستان, جس میں ہم نے جو ہے وہ ملٹیپل پالیسیز کے اوپر کام کیا, پالیسیز ڈرافٹ کر کے بھی دیں. میرا خصوصاً کام جو ہے وہ جینڈر امپاورمنٹ, جینڈر مین اسٹریمنگ اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے اراؤنڈ ہے. تو اس میں ہم نے جو ہے وہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ پالیسی جو ہے وہ ڈرافٹ کر کے گورنمنٹ کو سبمٹ بھی کروائی انڈر دا نیشنل یوتھ کونسل. اس میں ہم نے یوتھ امپاورمنٹ کی ملٹیپل کمیٹیز بنی تھیں. تو وہ نیشنل یوتھ کونسل کی بہت زیادہ جو ہے ہم نے کام کیا, اور اس کی ایکسس جو تھی وہ پالیسی میکرز تک جو تھی, اور ہم نے انشور کیا کہ یوتھ کی آواز کو کمیونٹی سے پالیسی میکرز تک ہم کس طرح برج کر سکتے ہیں. اور ہمارے جتنے ساتھی تھے اس نیشنل یوتھ کونسل کے کوہورٹ کے, ان سب نے بہت زیادہ محنت کر کے کام کیا. وہ ڈفرینٹ فیلڈ سے تھے, میڈیا سے, سول سوسائٹی سے. تو اب میں کرنٹ کوہورٹ کا حصہ نہیں ہوں, لیکن میں ایلمنائی ہوں. اب تیسرا کوہورٹ جو ہے وہ نیشنل یوتھ کونسل کا سلیکٹ ہوا ہے, اور جس کے پیٹرن چیف جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور آپ نے جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے بات کی ہے, اس کے اوپر آپ نے کام کیا ہے, تو کون کون سے ایسے فیکٹرز آپ کو ایکسٹرنل لگے کہ جس سے ہماری ریپروڈکٹیو ہیلتھ آج کل کے زمانے میں افیکٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں, ریپروڈکٹیو ہیلتھ جو ہے وہ صرف آج کل کے زمانے میں افیکٹ نہیں, وہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے. اور ہمارے پاکستان میں بھی ہے, بہت سارے ممالک ایسے بھی ہیں اور بھی, جہاں پہ جو ہے نا ہیلتھ کو, اور خصوصاً اس میں ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو جو ہے نا اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی کہ وہ جو ہے امپورٹنٹ ہے, خصوصاً نوجوان کی. اور ہم ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے جب ذکر کرتے ہیں تو ہم شاید ذکر کرتے ہیں کہ صرف شادی کے بعد کی جو ہے وہ تب ضرورت ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا نالج ہونا جو ہے وہ ہر انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا معاشرے میں باقی نالج دیتے ہیں. اور ایج اپروپریٹ نالج, اس کو بچپن سے اسکول بیسڈ لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن, اس کو ایج اپروپریٹ نالج ساتھ ساتھ اسکولز میں دیتے رہنا چاہیے. اس کی لائک بچوں کو یہ آنا چاہیے ہاؤ ٹو سے نو, واٹ از یس, واٹ از نو, واٹ از کانسنٹ. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم بچوں کو یہ نالج دیں, اور نوجوانوں کو بھی اس کی رسائی بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ واٹ از میرج, واٹ از فیملی پلاننگ, اپنی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو جو انہوں نے کس طرح انشور کرنا ہے. جینڈر ایکویلٹی کو فوکس کرتے ہوئے مدر کی ہیلتھ کتنی ضروری ہے, بچے کی ہیلتھ کتنی ضروری ہے. اینڈ پاکستان میں جو پارٹ آف ملٹیپل کمیٹیز اور ملٹیپل نیٹورکس, یو این ایف پی اے کے ساتھ, ادارہ تعلیم آگے کے ساتھ, اور ایک دو اور کمیٹی. تو اس میں نیریٹو بھی یہی ہے کہ توازن کو جو ہے نا وہ ہم انشور کریں کہ جب لڑکے لڑکے کی شادی ہوتی ہے, ایک فیملی میں توازن بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے ریسورسز, اس کی مینٹل ہیلتھ, گھر کی سچویشن, تب وہ اپنی فیملی پلان کرے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ارلی میرجز کا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. یوتھ کو ان کی ہیلتھ کے بارے میں نہیں پتا,
تو پاکستان میں ابھی بھی جو ہے نا وہ پالیسی سپورٹ کر بھی رہی ہیں اور ہمارے اور اس میں خصوصاً نوجوان میں ٹرانسجینڈر ہمارے دوست بھی شامل ہیں, ہمارے اس میں یوتھ ود ڈسیبلٹیز بھی شامل ہیں. ہر نوجوان, ہر سٹیزن جو ہے اس کو یہ ضروری ہے, پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے اس کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کیا کیا. اس میں ایڈ کروں گا میں ریسنٹلی جو ہے وہ پنگ ٹیکس جو ہے وہ ریموو ہوا ہے سینیٹری پیڈس کے اوپر سے اور کانٹراسیپٹیوز کے اوپر سے, تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. بہت ساری سول سوسائٹی آرگنائزیشن جو ہے اس پہ بہت سالوں سے کاوش کر رہی ہیں. ادارہ تعلیم و آگے بھی جو وہ پنگ ٹیکس ریموول کے اوپر گزشتہ کچھ سالوں سے کام کر رہے ہیں ہماری باقی پارٹنر آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے. اور ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے SPS, اس کے انڈر ہم بھی ایڈوکیسی کر رہے ہیں. ہم نے ایک ایڈوکیسی کمیٹی بنائی ہے اور بہت سارے اور اداروں کے ساتھ مل کے جو ہے اس پہ سب مل کے ایڈوکیسی کر رہے تھے. اور یہ بہت اچھا اور ایک کیا اسے کہتے ہیں ایک اچیومنٹ ہے اور ایک بالکل یہ اچھا بہت فیصلہ اچھی ہے گورنمنٹ اچیومنٹ آف ہے اور پاکستان آپ کا. ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جوشوا دلاور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان ڈیٹیل ہم ڈسکشن کر رہے تھے معذور افراد کے حوالے سے, ان کی خدمات کے حوالے سے بھی. یہاں پر لیں گے ایک شارٹ سی بریک, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.